बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक बार फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट से आपको आगाह करता हूं। आप में से जो लोग तो सोशल मीडिया देख रहे हैं और कुछ लोगों ने शायद वजह सईद खान का प्रोग्राम भी देख लिया होगा, क्योंकि उन्होंने इस पे लाइव कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फिर भी ये खबर बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, लेकिन डफर्स को एक बार आग जरूर लग जाएगी। और ये इतने छोटे लोग हैं कि ये इसको रोकने के लिए जो डेवलपमेंट हुई है पूरा जोर लगाएंगे। और एक बार फिर जैसे इमरान खान के ऑक्सफोर्ड का मामला हुआ था कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ेंगे, तो नून लीग को सामने रख के कंपनी ने पूरी कैंपेन चला दी थी कि किसी तरीके से ये काम ना हो सके। नाज़रीन, ये जरा सुने क्या कह रहे हैं। I can now announce on the behalf of Partiet Centrum that in alliance with somebody who have the right to nominate a candidate to the Nobel, have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. Thank you. इमरान खान को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। ये बता रहे हैं कि सेंट्रम पार्टी ने मिलके एक ऐसे बंदे के साथ अलायंस में जो नॉमिनेट करने की अहलियत रखता था, उसके साथ मिलके इमरान खान को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, यानी अमन के नोबेल इनाम के लिए। आपको अच्छी तरह पता है कि मारंग बलोच को भी नामजद किया गया है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के इनामात कभी भी ऐसे बंदे को नहीं दिए जाते जो आलमी साम्राज्य के लिए खतरा हो। लेकिन ये नामजदगी होना ही कुछ लोगों के लिए बड़ी तकलीफ का बायस बनेगा। अभी तो ये प्रोसेस चलना है ना, ये कहीं जाके अक्टूबर या दिसंबर कब जाके कहीं डिसाइड होगा, बड़ा टाइम है। इस दौरान एक पूरा माहौल बनता है। अब दुनिया में खबरें क्या लगेंगी कि नोबेल इनाम के लिए नामजद शख्स जेल में है, नोबेल इनाम के लिए नामजद खातून मारंग बलोच वो भी जेल में है। इससे पाकिस्तान की नेकनामी होगी या बदनामी होगी, ये सवाल करना चाहिए जर्नलों को अपने आप से। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये जंग लड़ने का एक मुख्तलिफ तरीका अपनाया है। एक तो है ना कि आप ब्रूट फोर्स के जरिए जंग लड़ते हैं, और एक है ये पढ़ा लिखा तरीका है कि कभी ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन की बात आ जाती है, कभी नोबेल इनाम की बात आ जाती है। और इस तरह से इमरान खान की पावर पूरी दुनिया देख रही है, और इधर बैठे हुए कुछ जर्नैल हैं, उन्हें भी नजर आ रही है कि इमरान खान कितनी बड़ी बला है। यानी आप उसे सियासत से निकाल दें तो फिलंथ्रोपिस्ट है, वहां से निकाल दें तो वो स्पोर्ट्समैन है। यानी उसके इतने रूप हैं, हर रूप में वो नंबर 1 है। पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट कोई नहीं है। इतना पैसा कोई भी नहीं जमा करता जितना इमरान खान करता। इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं आया पाकिस्तान में। इमरान खान से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया। ये भुट्टो शुट्टो इसके सामने आप बोने लगते हैं। हम तो भुट्टो को एक ऐसा बुत बना के पेश किया जाता था पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से कि जैसे को पता नहीं कोई ये कोई भगवान है कि क्या है। ठीक है, तो हम तो ये देख देख के बड़े हुए। लेकिन अब जब हम तकाबली जायजा लेते हैं तो भुट्टो बोना लगता है इमरान खान के सामने। तो इमरान खान जिस फील्ड में गया नंबर 1, इससे जो मुकाबला कर रहे हैं वो जिस फील्ड में गए वो 0। जंग लड़ने के मैदान में 0, दिफा के मैदान में 0, दहशतगर्दी के खिलाफ 0। आ जाएं इक्तदार में, इक्तदार के शौक हैं। मईशत संभालने में 0, तरक्की में 0, ग्रोथ में 0, कर्ज में नंबर 1 है। यहां पे कर्ज लेने में तो नंबर 1 है। आप जिस भी पैमाने पर देख लें, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुनफरिद शख्स, जिस फील्ड में हाथ रखता है वहां छा जाता है। ये शख्स जीतने के लिए पैदा हुआ है। पहली बार जर्नैल ऐसे शख्स से पंगा ले बैठे हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी में सिर्फ जीत ही जीत दिखाई है, हार दिखाई नहीं है कभी। हार से मुराद ये है कि दायमी हार जो होती है, परमानेंट हार। छोटी मोटी हार तो क्रिकेट मैच भी हारते रहे हैं, हुकूमत भी जाती रही है, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान हैज ऑलवेज कम आउट एज अ विनर। जैसे 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच इमरान खान जीत के बाहर आए ऑन अ हाई। यही बात इनको समझ नहीं आ रही। और
یہ کیا اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو اے آئی سے بنی یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ کچھ محسوس کریں درد۔ کیا میں اکیلا ہوں؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا اس ملک کا کہ کرپشن کے خلاف لڑوں، کیا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے تو پاکستان میں جینا مرنا نا، میں نے تو باہر نہیں جانا، میرے اوپر تو پتہ نہیں ہر دوسرے دن مجھے عدالت جانا پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنی ایف آئی۔ میں عمران خان نے اکیلے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ ملک بچانے کا، وہ شخص جیسا میں نے کہا ہر فیلڈ میں نمبر 1 رہا ہے، وہ ابھی بھی اگر ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جائے تو وہ پھر نمبر 1 ہوگا، وہ کمنٹری کرے گا نمبر 1، وہ کوچ بن جائے گا نمبر 1، اربوں کمائے گا۔ آپ کرکٹ میں ارب روپیہ کمایا جا سکتا ہے، اب بات کروڑوں سے اربوں پہ چلی گئی ہے۔ عمران خان کو تو سیدھا سیدھا آئی سی سی کا چیئرمین بنا دیں گے، اس کی اور نام میں فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی ویلیو ہے ایک دنیا میں، اس لیے یہ نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ اس فوج نے پاکستانی قوم کے 600 دن کھا لیے، جس دوران عمران خان اس ملک کو بہتر کر سکتا تھا، فوج یہ دن کھا گئی جیل میں ڈال کے، اور باقی اس سے پہلے 1.5-2 سال بھی کھا گئے، تو آل ٹوگیدر فوج 1000-1500 دن کھا گئی اس قوم کا، جو یہ ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتا تھا، الٹا تنزلی کی طرف لے گئے۔ ناظرین، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے نوبل انعام کا۔ ابھی obviously جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ بیٹھیں گے گول میز اور اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے فائنل جانا ہے نام یا نہیں، لیکن اتنی نامزدگی ہو جانا بھی ایک طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے عمران خان کی۔ لیکن اس کے بارے میں رائے دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ 2019 میں جب عمران خان نے بھارت کے ساتھ معاملات طے کیے تھے، یعنی ان کو پہلے تو سبق سکھایا تھا، پھر ابھینندن واپس کیا تھا، تو ذکر شروع ہوا تھا کہ عمران خان کو نوبل انعام ملنا چاہیے، تو عمران خان نے کہا تھا میں امن کے نوبل انعام کا حقدار نہیں، نوبل انعام کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کشمیری عوام کی امنگوں کی روشنی میں تنازع کشمیر کا حل تلاش کرے گا اور برے صغیر میں امن و انسانی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ ابھینندن کو پکڑنے کے محض 6-7 دن بعد عمران خان کا ٹویٹ تھا، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا کام کیا ہے، اسے پکڑا بھی، بعد میں چھوڑ بھی دیا، جنگ بھی نہیں ہونے دی اور خطے میں طاقت کا توازن بھی برقرار رکھا، بہت زبردست کام کیا ہے، تو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ عمران خان نے تب بھی کہا تھا کہ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ کوئی بندہ ہو جو ایسا ویسا کام کرے۔ تو عمران خان تو ایسا ایک ہمبل سا شخص ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا، مجھے ملنا چاہیے۔ ابھی بھی عمران خان کو اگر جیل میں پتا چلے گا نا کہ یہ ہوا، کیونکہ یہ خفیہ رہتا ہے نا، ایک دم تو نہیں لے سامنے رہتے، ہاں جس نے نامینیٹ کیا ہے وہ پبلکلی بتا سکتا ہے، تو جس نے نامینیٹ کیا انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن عمران خان کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ عمران خان اتنا لیزر لائک فوکس رکھنے والا بندہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میرا ملک بچ رہا ہے یا نہیں، میرے ملک کو میرے انعام لینے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا فائدہ۔ تو یہ ہے عمران خان کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، جس سے یہ جرنیل لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ جرنیلوں نے ان 2 سالوں میں نفرتیں ہی خریدی ہیں، کسی کو ڈرا نہیں سکے۔ 9 مئی کے کیس میں یہ فاروق فیملی ہے، جن کے صاحب کے بیٹے بھی جو آئی تھنک اسپیشل نیڈز چائلڈ تھا، ان کی بھی وفات ہوگی، بیٹے کی 8 سال کا بچہ تھا آئی تھنک، اور بڑی مشکل سے جنازے میں آنے دی اور وہیں سے پکڑ کے لے گئے تھے۔ ان کا بیان سنیں، آپ کو ایک بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب آج آپ کچہری آئے ہیں، کون سے کیس میں آپ کو لایا گیا ہے؟ کوئی اور کیس ڈالا ہے یا کیا کوئی؟ بیسیکلی جس طرح 9/11 تھا، اسی طرح 9 جو میں ہے وہ ایک من گھڑت اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو مسٹ یہ کہوں گا، اٹس اے لانگ اسٹوری وچ از نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایون۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے 2 سال جیل میں رکھا، ٹھیک ہے، اور اس جیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ کرم کیے جو میرا خیال ہے کسی نہ سیاستدان پہ ہوئے، نہ ہی کسی بزنس مین پہ، نہ ہی کسی اچھے شخص پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں صرف ایک آیت آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو دیکھو، آپ صرف اس چیز کو سوچو کہ ہمارا لیڈر جو بہت بڑا لیڈر ہے، جو دنیا کا اس وقت بڑا لیڈر بن چکا ہے، مجھے خدا کی قسم اپنے لیڈر کی اس وقت سمجھ آئی جب میں جیل میں تھا، جب میں نے امام بخاری پڑھا۔ یہ جذبہ ہے میرے پاکستانیوں، یہ 2 سال سے جیل میں ہے، ابھی بھی پیشیاں بھگت رہا ہے، جیل میں ہے۔
ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن جذبہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہیں جذبات میرے پاکستانیوں. 2 سال جیل میں رہنے کے بعد بندہ اگر باہر بھی آ جاتا ہے تو وہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، پھر بھی پیشیاں بھگت رہا ہے اور کھل کے بول رہا ہے کہ 9 مئی 9/11 کی طرح ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور پھر اس کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ یہ لڑائی، یہ جنگ کتنی بڑی ہے. جتنے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں سے طاقت لیں گے مجھے بتائیں؟ سب اللہ سے رجوع کریں گے، سب قرآن کی طرف جائیں گے. آپ ان کو زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں جیل میں ڈال کے. جس کو جیل میں ڈالتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو کے نکلے گا. عمران خان کا علم اگر پہلے 100 پہ تھا تو اب ہزاروں لاکھوں پہ ہوگا، کیونکہ جس طرح عمران خان نے ترجمے سے سمجھ کے تفسیر کے ساتھ اب قرآن پڑھا ہے اور بار بار وہ پڑھ رہے ہیں، جو ان کا دماغ اب کھلے گا، جو ان کو سمجھ اب آئے گی، جو ان کو معاملہ فہمی اب سمجھ آئے گی، جو اقتدار میں رہا کہ کیا کرنا ہے انہیں اب سمجھ آیا ہوگا، پہلے بھی نہیں تھا. تو جیل میں ڈال کے آپ نے کیا کیا؟ اپنا نقصان کر دیا. ایک بندے کا دماغ زیادہ تیز کر دیا، اس کو زیادہ تیار کر لیا آپ نے لڑائی کے لیے، اس کا جذبہ ایمانی آپ نے زیادہ کر دیا. یہ کر رہی ہے فوج کہ اندھا دھند لوگوں کو جیلوں میں ڈالا انہوں نے. یہ نہیں پتا کہ وہاں سے لوگوں کو اللہ مل جائے گا. اللہ کی محبت جب ساتھ ہوتی ہے اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد جس طرح کی تسلی ملتی ہے انسان کو، یقین مانے یہ معجزہ ہے قرآن کا. کہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب آپ ڈیسپریشن میں قرآن کھولتے ہیں، آپ کو قرآن میں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جاتا ہے جو آپ کی تسلی کر دیتا ہے کہ بس یہ پڑھ لو، یہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بڑے سے بڑی مشکل میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مصیبت کی سب سے بڑی گہری کھائی میں گر گئے ہوں، قرآن اٹھائیں، ترجمہ پڑھیں اس کا، میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو کچھ ایسا مل جائے گا کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. اللہ آپ کو کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری شرح کے زیادہ قریب ہوں. یہ پورے سٹیپس آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق مل جائے گا کچھ نہ کچھ. اس کو بھی مل گیا، جیل میں اس نے پڑھ لیا. بہرحال ظاہر ان کی سزا اتنی پوری ہو گئی، مجھے شاید غلط فہمی ہو رہی تھی. بہرحال پیشیاں تو ان کی جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں، اور ان کے معاملات ظاہر ہے کہ ابھی ختم تو نہیں ہوئے. تو یہ ہے صورتحال. اب آتے ہیں، بابا کوڈا نے میری توجہ دلائی ہے ایک بڑی اہم چیز کی طرف، اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کی طرف. اوورسیز پاکستانیوں کو میں بار بار ہوشیار کر رہا ہوں، فوج آپ کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے اور کسی حد تک لگتا ہے ایسے ہے کہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی تو اپنی ہے تو موقع دے دیتے ہیں ان کو 30-35 دن میں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں موقع دیا تو یہ ڈسیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈسیں گے، وہ ہیں عقل والے لوگ، اور دوسرے والے ہیں جو بہت زیادہ نائیوٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے میں بابا کوڈا کی تحریر پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ چیز میرے ذہن میں کبھی اس طرح آئی نہیں کہ میں آپ کو بیان کروں. فیبین اسٹریٹجی ایک ہوتی ہے جو فوجیں اپناتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم قوم کا مقابلہ ایک منظم فوج سے ہے، تو وہ اس قسم کی اسٹریٹجیز پہ کام کر رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے کیا؟ میں آپ کو بابا کوڈا کے الفاظ میں بتاتا ہوں. دنیا کی تقریباً ہر فوج ملٹری اسٹریٹجیز پڑھاتی ہیں، جن میں سے ایک مشہور اسٹریٹجی رومن جنرل کے نام پر ہے. اس کے مطابق اگر دشمن جوشیلا، مضبوط اور طاقتور ہو تو اس کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے اسے مختلف طریقوں سے انگیج کر کے تھکایا جائے، جس سے اس کی قوت بتدریج کم ہونے لگتی ہے. اب آپ اگر سمجھ لیں تو آپ کو باقی بات سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی، بالخصوص امریکہ، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کو ہیلے بہانوں سے انگیج کر کے گرمی کی عدت کم کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو مختلف لالچ بھی دیے جائیں گے، انہیں مراعات آفر کی جائیں گی تاکہ ان کی ایکٹیویٹی میں کمی آ سکے. عاصم منیر اپنے عشق میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کے لیے اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا. وہ اب اپنے ساتھ پورا سفینہ ڈبو کر ہی جائے گا. ناظرین، یہ فیبین اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کے لوگ یہاں اٹھائے گئے، نہیں بنی بات، سب کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، افیکٹ نہیں ہوا. پھر لابنگ کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں کچھ ہوا. ٹرمپ کو شریف اللہ دیا، نہیں کچھ ہوا. اب ایک قانون پیش ہو رہا ہے جس میں ڈائریکٹ جنرل عاصم منیر پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں. ظاہر کامپوں نے ٹانگنا تھا، تو اب طریقہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تھوڑا سا ابہام پیدا کر دو، تھوڑی سی کسی کو فالس ہوپ بڑی خطرناک ہوتی ہے. فالس امید دے دو جی ہم سب ٹھیک کر دیں گے.
یہ کبھی ٹھیک نہیں کرنے والے, کیونکہ عمران خان ایک اقتدار کے لیے چیلنج ہے. عمران خان یا تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یار پہلے کی طرح میں پارٹنر بن کے رہ لوں گا. عمران خان پارٹنر بننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. عمران خان ایبسولوٹ اقتدار چاہے گا جس سے وہ آ کے پاکستان کو ٹھیک کر سکے, اس کے لیے فوج تیار نہیں ہے. اس لیے میرے پاکستانی یہ سمجھو کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اوورسیز پاکستانیوں تک خدارا میری یہ ویڈیو پہنچائیں, اس کو لائک کریں, سبسکرائب مجھے کریں, شیئر بھی کریں. ہم نے اپنا پیغام پہنچانا. میں بار بار کیوں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, اس ٹائم سب سے بڑا ٹاپک یہی ہے. اگر اوورسیز پاکستانی ان کی باتوں میں آ گئے, مکمل تباہی آ گئے. جب 26ویں یعنی ترمیم آنے جا رہی تھی نا, میں ہر روز 26ویں ترمیم پہ بات کرتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا جس دن یہ ترمیم پاس ہو گئی سب ختم ہو جائے گا, سب تباہی آ جائے گا. آپ دیکھ لیں عدالتیں ختم ہو چکی ہیں. عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ اب میں عدالتوں سے رہا نہیں ہوں گا. اب میں آپ کو اس نقطے پر اکٹھا کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانی اگر ان کے بہکاوے میں آ گئے تو مکمل تباہی آ گئے. آپ نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا, ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے بہت زیادہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ بڑے چال باز لوگ ہیں, بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ بہت بڑی چال چل رہے ہیں اور آپ نے ان سے خود کو محفوظ رکھنا ہے. میرے پاکستانیوں, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. یہ بڑا اچھا ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان کو نوبل انعام مل جائے. اگر مارنگ بلوچ عمران خان کو جوائنٹلی مل جاتا ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں, کم از کم نہیں ہے, اور عمران خان کی نظر میں تو بالکل نہیں ہوگی. لیکن جس کو نوبل انعام مل جاتا ہے نا, عالمی سطح پہ اس کی بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. عمران خان کی بات کی اہمیت نہیں بڑھے گی, لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو عمران خان کی دشمن بنی ہوئی ہیں, ان کے سامنے بھی عمران خان کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی. ان کے لیے بھی عمران خان کو رد کرنا مشکل ہو جائے گا. ان کے لیے بھی ایسے کرنا کہ بس جی اس کو جیل میں ہی رکھو, اس کو مار دو, یہ کر دو, اتنا آسان نہیں رہ جائے گا. تو یہ انعام ایک مینز ٹو این اینڈ ہو سکتا ہے, اور ابھی ظاہر ہے اس میں کافی وقت باقی ہے, اور اس میں بڑی محنت ہو سکتی ہے, کوشش ہو سکتی ہے, اور جتنا کوئی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے. تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے, اور ہم سب کے لیے اس میں فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کے 2 لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں اس بار. کاش کہ کبھی کوئی جرنیل بھی نامینیٹ ہو, کچھ اچھا ایسا کر جائے کہ وہ بھی نامینیٹ ہو. لیکن یہ بنجر زمین ہے, یہاں سے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو.